बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, इंतखाबात इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और इस अहम मुकदमे की समाअत पीर के रोज़ होगी और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया है कि कौम को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हुकूमत इस हवाले से कहती है कि यह फैसला मुतनाज़ होने जा रहा है। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई और हुकूमत कह रही है कि मुतनाज़ होने जा रहा है फैसला। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि खुशखबरी सुनाएंगे अवाम को। तो डॉक्टर साहब, तवक्कुआत क्या हैं, क्या खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? ये तो अल्लाह जानता है कि क्या खुशखबरी सुनाएंगे वो, लेकिन ये कि मामलात इतने गंभीर और इतने ख़राब हो गए हैं, इसका अंदाज़ा नहीं था। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है सारा, बदकिस्मती के साथ। और फिर उसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स भी दरमियान में आ गए हैं जो उसको हवा दे रहे हैं। और जाहिर है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स हवा देते रहे हैं माजी में भी, और माजी हमारा भरा हुआ है इससे कि पॉलिटिकल प्लेयर्स आते हैं और वो फिर अदालतें जो हैं वो अपने अपने पसंद की अदालतें और अपने अपने फैसलों को अपने अपने अंदाज में देखते हैं। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर कानून भी हैं, दानिश्वर भी हैं, अदीब भी हैं और सियासतदान भी हैं। कई रुख हैं उनकी शख्सियत के। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, ये पहले तो बताइएगा कि आप ये फुल कोर्ट, सारे लोग कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, तो आपका ख्याल है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए कि नहीं इस मरहले पे? मैं पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया मुझे, और नायला दीदी का भी शुक्रिया करता हूँ। इसका मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखता हूँ और अगर मिस हो जाए तो यूट्यूब पे देखता हूँ। और आप बड़ा एक जामे किस्म का इल्मी प्रोग्राम करते हैं जो कि बिल्कुल कंटेम्पररी रियलिटीज और फैक्ट पे होता है। और चाहे यूरोप में जो कुछ वाक़यात हो रहे हो, या साउथ चाइना सी पे हो रहे हो, या यूक्रेन की जंग हो, या यहाँ इजराइल में एक वो तहरीक चल रही है, जो इस किस्म की सबको किस तरह आप जोड़ते हो वो, और उनमें क्या कॉमनैलिटीज है और क्या सीखने के असबाक है, वो बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। एंड आई एम ग्लैड टू बी इन योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक ताल्लुक है ये इस मामले का, ये मामला बड़ा सिंपल है। इसको उलझने की कोई उलझने और जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल है। मामला ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए, या निगरान 2 साल के लिए भी बैठ सकते हैं? क्योंकि अगर आप अक्टूबर तक ले जा सकते हैं तो फिर आप आगे भी ले जा सकते हैं। एक ये सवाल है। एक दूसरा बड़ा सवाल होगा, वो भी मैं आपको अर्ज करूंगा अभी। तो पहला सवाल ये है कि क्या निगरान हुकूमत बैठी रहे, और इलेक्शन को अगर आप 5 महीने के लिए तजावज कर सकते हैं 90 दिन को, तो 5 साल भी कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, बल्कि 3 सवालों में, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इसमें आ चुका है जो अब हतमी हो गया? और तीसरा सवाल है कि ये क्या डिवाइड ज्यूरिस्प्रूडेंशियली, इस डिवाइड की क्या अहमियत है? और ये तीसरा सवाल सबसे बुनियादी है जिस पर मैं आऊंगा, और बड़ा खौफनाक सवाल है। पहला सवाल मैंने अर्ज किया कि वो ये है कि ये जो मामला है, ये है क्या? क्या ये मामला इलेक्शन कराने का नहीं है? असल मामला तो ये है ना, जो निकलेगा इसमें से कबूतर या नहीं निकलेगा वो इलेक्शन है। हतमी बात तो ये होगी कि इलेक्शन आपके 90 दिन के अंदर होने चाहिए, या इनको लामतनाई तौर पे पोस्टपोन भी किया जा सकता है। ये इशू है पहला। अब इसमें डॉक्टर साहब बड़ी सिंपल सी बात है, पहले और दूसरे इशू तो साथ ही हो जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात। एक मामला सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने थ्रू मोटा भी लिया, और अब उस पर बाद में दरखास्तें भी आ गई उस पर कि ये लिया जाए। वो ये था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां डिसॉल्व हो गई। अब असेंबलियां जा चुकी है। अब हुकूमत जो है वो निगरानों की है। निगरान
چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل نہیں ہے. آئین کہتا ہے, پہلا جملہ جو آئین کا ابتدائیہ میں ہے, ویئر ایز ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ اینڈ اٹ از ایکسرسائزڈ ان دی نیم آف دا پیپل بائی دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل. تو اگر حکومت ہو سکتی ہے کوئی حکمرانی کسی کی, تو وہ چوزن منتخب نمائندگان, وہ نامزد نمائندگان کی نہیں ہو سکتی جو نامینیٹڈ ہے. یہ بہروپیے تو جو بیٹھے ہوئے ہیں نگران حکومت میں, یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ حکومت جس کو اختیار بھی سپریم کورٹ نے کوئی نہیں دیا, نہ پوسٹنگ نہ ٹرانسفر اور کسی قسم کا اختیار نہیں. سپریم کورٹ کی 3 جج میں سے خواجہ آصف کے کیس میں, ایک نعمت اللہ خان کے کیس میں, اور ایک تیسری ان کی 2019 میں آئی ہے. یہ 2015 اور 19 کے درمیان یہ ججمنٹ آ گئی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے صرف سیٹ گرما کے رکھنی ہے, اور وہ تاکہ جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے پھر وہ پالیسیز بنائے. اب یہ تو 90 دن کے بعد 91 دن یہ انلیگل ہو جائے اگر سپریم کورٹ نے کچھ میعاد نہ بڑھا دی. اور سپریم کورٹ میعاد وہ اکتوبر میں جانے والی نہیں ہے. وہ چیف جسٹس جس کا پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے 8 اکتوبر کیا ہے تو 8 ستمبر کیوں نہیں, 8 اگست کیوں نہیں. تو ان کے پاس کوئی اس میں کوئی وضاحت کا اعتزاز صاحب, میرا وہ جو سوال تھا کہ فل کورٹ کیوں نہیں بن رہا, یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. میں اس پہ آ جاؤں گا. میں بھی اچھا جی. اب فل کورٹ کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. دیکھیں 9 ججز بیٹھے جی, 9 پہ 2 پہ بڑا دباؤ ڈالا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور بڑا دباؤ ڈالا اعجاز اللہ حسن اور نقوی صاحب سے کہ جی آپ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں کہ آپ کی تجویز پہ یہ سو موٹو ہوا ہے. آپ نے تجویز کیا تو آپ نے اپنی مائنڈ بنا لی ہے, تو اب آپ نے چونکہ مائنڈ بنا لیا ہے, سو موٹو آپ کے, آپ نے تو کچھ اس سے فرق ہی نہیں جا سکتے. آپ نہ بیٹھ, ان پہ بڑا پریشر ڈالا گیا. یہ پاناما کے ججز, یہ وہ ججز تھے جو آدھی رات کو جا کے جنہوں نے کاپل کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, اور جس کی وباعث شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے, اس وقت بہت اچھے تھے. آدھی رات کو جب پرزنر وین اور یہ بولے 12, اب 9 میں سے 2 نکل گیا, 7 رہ گئے. ان دو 7 میں سے بھی 2 اثر میں نلا صاحب اور یحییٰ آفریدی, انہوں نے لکھا, ان کا لکھا ہوا آرڈر ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. یحییٰ صاحب نے صرف یہ کیا کہ اس نے ایک جملہ بیچ میں لکھ دیا کہ اگر چیف جسٹس صاحب مجھے چاہیں تو میں واپس آ جاؤں, اگر وہ یہ ان کی مرضی. تو چیف جسٹس نے نہیں چاہا, وہ 5 جج رہ گئے. 5 جج جو رہ گئے انہوں نے 1 مارچ کو فیصلہ دیا. اب یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے. یہ 3 ججز کا یا فل کورٹ کا, فل کورٹ کیا کرے گا. یہ فیصلہ انہوں نے دیا جس کا پہلا جملہ ہے, اور جس پہ منصور علی شاہ صاحب اور مندو خیل صاحب کے دستخط ہے. پہلا جملہ ہے بائی اے میجورٹی آف 3 to 2. اب 3 and 2 کتنے ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ 5 ہوئے جی. وہ تو مان رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو فیصلہ دے رہے ہیں یہ میجورٹی کا فیصلہ ہے, اور 3 2 سے زیادہ ہے, اور 2 ہم ہیں اور 3 ہوئے 5. اب وہ فیصلہ ہے, وہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اور سب گورنر کو کہ آپ نے کرانا ہے الیکشن کرانا, اور الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے. تو 12 لاکھ کیونکہ آپ نے بڑا وقت ضائع کیا کافی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمپیکٹ ہونے کی بجائے 35 دن میں آپ کو کرنا پڑے. آپ جتنا شارٹیسٹ پیریڈ, یہ ہفتے ہو 2 ہو ہفتے 3 ہفتے ہو جائے, شارٹیسٹ پیریڈ کلوزسٹ ٹو 90 days, آپ اس کے تجاوز کو ایکسپٹ کر لیں. اب یہ نہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4-3 اور وہ 3 کیا تھا, 4-3 اور 3-2 والا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, یہ 3 دن اس پہ بحث ہوئی 5 ممبر بینچ کے سامنے. وہ 5 ممبر کا بینچ کا پہلی مارچ کا بھی دکھا دینا اسکرین پہ, تو آپ دیکھیں گے 5 ججز کا ہے. اچھا, وہ 3 دن بحث ہوئی. آپ کو ڈاکٹر صاحب کوئی ملا ہے یا کسی نے فون پہ کر کے آپ کو کہا ہے یا کسی اخبار میں آپ نے پڑھا ہے یا کسی
میڈیا پہ آیا کہ وہاں 5 نہیں جج بیٹھے تھے، وہاں تو 7 بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں 7 بیٹھے ہوئے تھے. وہ 2 چلے گئے. پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا. ججز نے خود پروپوز کیا. یہ جو آپ آرڈر چلا رہے ہیں اس میں بھی نیچے لاسٹ لائن ہے وہ جو 9 ججز کا آرڈر، یہ بھی آپ چیف جسٹس صاحب کو بھیجتے ہیں وہ ریکانسٹیٹیوٹ کریں بینچ. اب بینچ جب ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا اور وہ 5 ممبرس کا تھا، اس نے بحث سنی. جن 2 ججز نے بحث نہیں سنی وہ اپنی گنتی کس طرح کرا سکتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ میں کوئی پراکسی نہیں لگتی ڈاکٹر صاحب کہ آپ بیٹھے نہیں بینچ پہ اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے. بھائی آپ چھوڑ گئے بینچ کو. اب میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور میں کراچی جا رہا ہوں اور اپنے دوست کو کولیگ کو کہہ دوں کہ وہ فلاں ڈاکٹر مسعود صاحب کا شاید مسعود صاحب کا آپ کے پاس پرسوں کیس لگا ہوا ہے، یار میرا بھی ووٹ ڈال دینا شاید مسعود کے اچھا آدمی. یہ تو نہیں ہے. سپریم کورٹ میں اس طرح ہوگی فیصلے. دے آر ناٹ، دے آر ان فیکٹ کین بی اکیوزڈ آف مس کانڈکٹ. اچھا یہ نہیں مجھے اعتزاز میں وہی سوال، فل کورٹ کیوں نہیں؟ یہ جو یہ ایشو بار بار اٹھا رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے فل کورٹ بنائے. جی ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ کے کوئی طریقہ کار ہے، کوئی رول کے ضابطے ہیں. سپریم کورٹ میں جو کیس فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب سو موٹو والا 1 مارچ کو فیصلہ ہو گیا، اس کو کس طرح دوبارہ آپ کھول سکتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں رائٹ کریٹ ہو گئے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رائٹ کریٹ ہو گئے. جو پنجاب کا 12 کروڑ شہری ہے یا 3 کروڑ ووٹر ہے، 3-4 کروڑ، اور خیبر کا بھی، ان کے ہاتھ میں یہ رائٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ میں ووٹ ڈالوں. مجھے کس طرح ڈپرائیو کر سکتی ہے اب سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھ کے؟ یہ تو رائٹ کریٹ ہو گیا. اچھا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، یہ بھی آج بات آئی ہے نا، اور یہ بھی افواہیں ہیں اسلام آباد میں کہ کوئی ریفرنس شاید فائل ہو جائے اس دوران. ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کے خلاف ہوگی. یہ گیلانی کی طرح کنٹمپٹ میں کنوکٹ ہوں گے اور یہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گے شہباز شریف صاحب. یہ کس طرح سپریم کورٹ کو مذاق سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ یہ انہوں نے قرار ایک ڈال دیا. میں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں اور آپ کو میں یہ 12 ججز والا بھی یہ مطلب فل کورٹ کا بھی بات اب کرتا ہوں. جی فل کورٹ اول تو مطلب ہے ہو ہی نہیں سکتا، جورسڈکشن نہیں ہے. جو فیصلہ 1 مارچ کا ہے بائی میجورٹی آف 3-2 وہ فائنل ہے. اس کے خلاف اپیل نہیں ہے. اس کے اپیل جب یہ لا پاس ہوگا تب بھی یہ اچھا اقدام ہے اپیل پرووائڈ کرنے کا. میں تو 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں، پر اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آپ کو ایک آئین کے تحت حکم ہوا اس کے خلاف اپیل اگر کریں گے تو اس کے لیے آئین کو ترمیم کرنی پڑے گی، پر وہ نہیں ابھی ہوئی. بس بہرحال یہ ابھی اپیل نہیں ہو سکتا. اس لیے تو یہ قانون انہوں نے موو کیا. جو ابھی بل ہے وہ فائنل ہو چکا ہے. وہ فیصلہ وہ 15 جج بھی ہو جائیں جتنے آج کل ہیں، 17 بھی پورے ہو جائیں، وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اس کا جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ پروسیڈنگ ختم. اب صرف 1 مارچ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے کا ایشو، اور سارے سپریم کورٹ کو ایک مائنڈ کا ہونا چاہیے کہ ہمارا فیصلہ ہو اور امپلیمنٹ ہو. پر اب کیا ہوا ہے؟ اب میں تیسری بات پہ آ جاتا ہوں. پہلا آپ نے پوچھا، میں نے کہا کہ اصل معاملہ اس میں ہے الیکشن، اور کوئی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کا کوئی نہیں ہے. سیدھا سادہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 1 مارچ کو یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن اس طرح ہو اور اس طرح ہو. اس آرڈر نے امپلیمنٹ ہونا ہے، وہ حتمی ہے. دوسرا ایشو جو تھا وہ میں نے کہا کہ 3-2 سے وہ حتمی کیوں ہے؟ کیونکہ 3-2 سے وہ حتمی. اب اور فل کورٹ کی ضرورت نہیں، اجازت ہی نہیں ہے. فل کورٹ بیٹھ کے 3 ججوں کے بینچ یا 5 ججوں کے بینچ کے فیصلے کیے ہوئے وہ ختم نہیں کر سکتا. یہ کہیں نہیں لکھا. ورنہ تو ہر دفعہ آپ نے اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو ٹھیس پہنچانی ہو تو آپ کہیں فل کورٹ بیٹھ جائیں.
وہ جج ٹھیک نہیں تھا. آج ایک ریمارکس بھی آئے ہیں عدالت کے کہ فل کورٹ کوئی مقابلہ حسن نہیں ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس آئے ہیں آج. ہاں یہ بڑی بالکل ٹھیک ہے امرین, لیکن یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ فل کورٹ ہے, سالڈ, ہر ججمنٹ اس کی سالڈ ہے. 3 ممبر 5 ممبر بینچ بنا ہوا ہے, اس میں 3 جج ایک طرف ہو جائے, وہ سالڈ, وہ کنکلوسیو ہے, وہ بائنڈنگ ہے, وہ فائنلٹی ہے, وہ فائنل ہے. اچھا یہ بتائیں اعتزاز صاحب, آپ ان تمام جج صاحبان کو جانتے ہیں, عمر عطا بندیال صاحب ہوں یا فائز جیسا صاحب ہوں, اطہر من اللہ, آپ ظاہر ہے آپ کی پوری تمام عدلیہ پہ موجودہ اور اس سے پہلے جو عدالتیں رہی ہیں آپ کی نظر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اعتراض ہو رہا ہے کہ جی اس بینچ میں ان جج صاحبان کو رکھا جاتا ہے اور ان جج صاحبان کو نہیں رکھا جاتا, یہ تقسیم ہے, یہ کوئی ذاتی کوئی ایگوز کا ایشو, یہ کیا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جی میں 2-2.5 سال سے یہ لگا ہوا ہوں, اور ہر ٹاک شو میں اگر سپریم کورٹ کا ذکر آیا ہے اور سپریم کورٹ کے بابت یہ کوئی بحث ہوئی ہے, میں نے وہاں کہا ہے کہ 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی دراڑ پڑی ہوئی ہے ججز کے اندر, اتنی خلیج بن گئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے خودکشی کر رہا ہے. ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ بینچ میں بیٹھنے کے تیار نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ ہے ہمارا. میں کہہ رہا ہوں جس میں 55 سال ان عدالتوں میں مائی لارڈ کر کے اور سر جھکا کے چلے ہیں کہ ان کی عزت, میرے سے کوئی جونیئر بھی ہو عمر میں وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج آ گیا, میں اس کی عزت کرتا ہوں, اس کو مائی لارڈ کرتا ہوں. اب پھر ہم نے ان کے لیے جنگیں لڑی ہیں. نہیں, یہ جج صاحبان آپس میں بات نہیں کرتے, یعنی کیا وجہ ہو گئی ہے, کیا ہو گیا؟ ریکارڈ کہہ رہا ہوں, 20 مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں, اور آپ فل کورٹ بٹھائیں گے تو تصادم ہو جائے گا ان کے آپس میں. یہ تو وہ چاہتے ہیں نواز شریف اور شریف خاندان, کیونکہ ریممبر انہوں نے ایک دفعہ ایک چیف جسٹس کے ساتھ یہی کیا تھا, اور وہ سجاد علی شاہ سے, یہ انہوں نے تو حملہ بھی کیا سپریم کورٹ پہ. یہ ججز کو سوچنا چاہیے. نہیں تو حکومت دیکھیں, حکومت یہی تو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں کس طرح کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کرو, یہ تو آپس میں نہیں بیٹھتے, ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے. جی ڈاکٹر صاحب اب مجھے تیسرا پوائنٹ بتا دینے دیں, عرض کر لیں دیں, اس کے بعد جنرل ڈسکشن آپ بے شک کریں. جی پلیز. تیسرا پوائنٹ میرا ہے کہ جورسپروڈنس, دا سائنس آف لا, اس کے حوالے سے یہ کیا بحث کیا ہے, معاملہ کیا. ایک سائڈ کہہ رہی ہے, مسئلہ پنجاب اور خیبر کے الیکشنز کا, یہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن, اور 90 دن کے ہم پابند ہیں. 90 دن سے کوئی مفر نہیں, کوئی فرار نہیں, کوئی گریز نہیں, اس لیے یہ 90 دن نہیں ہوگا. اب یہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے یہ گروپ, اور یہ گروپ جو تو شہباز شریف نے خود کہا, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کیس ان ججز کے سامنے نہ لگائے جائیں جو ہمارے خلاف ہیں. یعنی یہ طے ہو گیا پہلے سے ہی کہ ایک گروپ وہ ہے, ایک سائڈ وہ ہے جو شریف خاندان کے اور نون لیگ کے خلاف ہے, اور ایک اس کے حق میں. اب یہ امتیاز تو انہوں نے ڈال دیا. اب وہ اتنا بڑا امتیاز ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ آئین یقیناً آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کرو, پر یہاں ضرورت ایک آ گئی ہے نا. دیکھیں, ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہماری فوج آ کے ہمیں الیکشن کروانے کو تیار نہیں, رینجر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضرورت ہے, آئین تو کہتا ہے پر ضرور. اب ایک آئین کا گروپ ہے, ایک نظریہ ضرورت کا گروپ ہے, اور نظریہ ضرورت کے جد امجد چیف جسٹس محمد منیر تھے, اور آئینی حکومت کے جد امجد ہماری پہلی دہائی میں AR کارنیلیس تھے, جو کہ دیتے تھے ڈسینٹنگ نوٹ, اختلافی نوٹ ان کا ہوتا. اب یہ جج جو کہتے ہیں
جو جج وہ ہے فیصلہ 1 مارچ کا، اس میں بھی یہ انہوں نے کہا کہ یہ 90 دن اور یہ بڑی پابندی ہے، اور یہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ آئین بہت شارٹ پیریڈ دیتا ہے فار اندر الیکشن، اور اس میں ہی ہونا چاہیے. لہذا ہم ہائی کورٹ کو حکم دیتے ہیں، جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا ہمیں ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے. ہم ہائی کورٹ کو حکم دیتے ہیں کہ 3 دن کے اندر فیصلہ کرو اور نپٹاؤ جو آپ کے سامنے، تاکہ لوگ ہمارے پاس اپیل میں آ سکیں یا ٹائم نہ ضائع ہو. اب خود یہ احساس کرتے ہیں کہ نہیں لیکن فیصلہ تو نہیں ہوا نا ہائی کورٹ میں، اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی. وہ ہائی کورٹ تو اب آزاد ہے، ہائی کورٹ سبارڈینیٹ کورٹ تو نہیں ہے. ہائی کورٹ از ناٹ اے سبارڈینیٹ کورٹ ٹو دی سپریم کورٹ، یہ یاد رکھیں. یہ آئین کے تحت سبارڈینیٹ کورٹ ہے سیشن ججز اینڈ سول ججز. یہ تو ہائی کورٹ ہے، یہ بہت ججمنٹ ہے اس پہ کہ ہائی کورٹ از ناٹ کو ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا بائی دی سپریم کورٹ. اور یہاں ایک قاضی صاحب ایک آرڈر پاس کرتے ہیں 2 ممبر آؤٹ آف اے 3 ممبر بینچ. ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ میں نہیں سنا جا سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ کو پہلے کرنا چاہیے. ایک دن پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی اور تھا اور اعجاز الحسن اور نقوی صاحب نے معاملہ ان کے پاس کوئی اور تھا، کوئی سول سروس کا میٹر تھا، اور انہوں نے اس میں یہ سو موٹو نکال کے اور یہ کر دیا. آج یا لیٹر اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ معاملہ وہ ہے کہ کیا حافظ ایک قرآن کو نمبر ملنے چاہیے فرام دی پبلک سروس کمیشن کہ وہ حافظ قرآن ہے تو 20 نمبر اس کو دے دو. یہ ایشو تھا. اس میں سے کیا نکالا کہ ڈائریکشن دے دیا سارے ججز کو کہ آپ نے آرٹیکل 184(3) کا کیس نہیں سننا. ان جج صاحبان میں اختلافات کیسے پیدا ہوئے اتنے زیادہ کہ یہ بات بھی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے؟ یہ ایک پرانی داستان ہے. آپ سے کبھی میں بیٹھوں گا تو بتاؤں گا، پر اتنا اشارہ دے دوں کہ تلور کی ہنٹنگ پہ بین لگانے کے مقدمے پہ وہ جب آیا سپریم کورٹ میں، اس میں جو اختلاف ہوا اس سے یہ چلا ہے. اور میں یہ عرض کر دوں یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس. ڈاکٹر صاحب یہ شبنم شکیل کا شعر ہے، یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. شبنم نے اس میں کہا ہے کہ ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا، نسبت ہمیں رہی ہر ایک کربلا کے ساتھ، تو ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. یہ ہوا ہے. میں نے 55 سال اس دشت کی پہنائی میں گزارے ہیں اور عزت و احترام کی جدید ان کے لیے لڑے ہیں. اچھا آخر میں بات آپ سے اعتزاز صاحب، تصادم بڑھنے جا رہے یا تصادم ختم دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے وہ یعنی چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا خوشخبری سنیں گے؟ ہمیں تو خوشخبری اسلام آباد میں کوئی دور تک نظر نہیں آ رہی. نہیں، تصادم کا میں ایک چیز عرض کر دوں، تصادم کو اوائڈ کرنے کے بھی فورسز جنریٹ ہو رہی ہیں اور ججز کے اندر جنریٹ ہو رہی. اچھا میں نہیں سمجھتا، میں آج بھی نہیں سمجھتا کہ کم از کم 3 ایسے ججز جو اس وقت نظریہ ضرورت کے کیمپ میں کھڑے ہیں وہ وہاں کھڑے رہیں گے. میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کو جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ نہیں کھڑے رہتے. وہ منیر کی وراثت انہوں نے اس کا کوئی حصہ نہیں لیا. وہ اوپن مائنڈیڈ اور فار دی کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے وہ بندے نہیں ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ویٹ فار کانسٹیٹیوشنلزم یہ بدن ادھر چلا جائے گا. نہیں تو فائز عیسیٰ صاحب بھی زبردست ہیں، فائز عیسیٰ صاحب بھی تو زبردست ہیں نا اعتزاز صاحب. یہ ایگوز کا ایشو ہے. میں ٹیم کے نام نہیں لینا چاہتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ڈسٹنگوش نہیں کرنا چاہتا اس طرح، پر یہ مجھے پتہ ہے وہ نہیں جائیں گے. جب when the chips are down وہ نہیں جائیں گے. پر میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ یہ معاملہ وہی ہے جو اس کا اثر ہونا ہے، جس میں متاثر ہونا ہے وہ صرف اس بات میں کہ الیکشن کروانے ہیں کہ نہیں کروانے.
یہ جوڈیشری الیکشن کروانے یا بیروپیے نان ریپرزینٹیو نگرانوں کو ایکسٹینشن دے دیں. نگرانوں پہ میں بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں کہہ بھی چکا ہوں، وہ اعظم خان نہیں بیٹھے گا 91st ڈے، وہ انکار کر دے گا انلیس سپریم کورٹ نے کوئی اور 10-15 دن دے دیے. سپریم کورٹ دے دے 10-15-20 دن تو اور بات ہے، وہ 5 مہینے نہیں دے گی اکتوبر تک. اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. آئین کی پاسداری پہ عمر عطا بندیال کھڑا ہوا اور وہ کہتا 3 جج بھی میرے ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں، میں اس پہ آئین کی پاسداری کروں. حکومت مانے گی فیصلہ؟ حکومت فیصلہ ماننے پہ مجبور ہوگی؟ یا سجاد علی شاہ صاحب، آپ کا ذکر کیا آپ نے ان کا، تو انہوں نے تو خط لکھا تھا آرٹیکل 190 کے تحت ان کو مدد نہیں ملی تھی اور وہ جانا پڑ گیا تھا ان کو. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنا فیصلہ انڈورس کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ان کو جانا پڑے گا؟ 100% سپریم کورٹ نے جو لکھ دیا وہ ہر کوئی مانے گا. اور آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے پاس اس کی نظیر ہے یوسف رضا گیلانی. کنٹمپٹ کے لیے وہ کنوکٹ ہوا اور سزا خیر تھوڑی تھی، لمحاتی قید کی بھی ہوئی، اور لمحاتی سزا کے بعد اس کو وہ چھوڑنی پڑی پرائم منسٹرشپ اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوا. یہ کھڑی ہے نظیر جو اسٹیئر کر رہی ہے، گھور کے دیکھ رہی ہے شہباز شریف کو بھی، رانا ثناء اللہ کو بھی، لا منسٹر کو بھی، کہ آپ کس کی زد میں آ رہے ہیں. آپ قانون یوسف رضا گیلانی کے لیے اور بنائیں گے اور شہباز شریف کے لیے اور بنائیں گے. یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور ہونا چاہیے اگر یہ ریزسٹ کریں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کو. اور سپریم کورٹ کی آرڈر کی پاسداری، میں اگر سپریم کورٹ کا جج ہوں، میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ نے میرے دوسرے کولیگز ہو، انہوں نے آرڈر تو پاس کیا ہے، اس کو نظر انداز کرو، اس کو دیکھو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی. یہ بالکل بے ضرر آرڈر ہے. بے ضرر آرڈر، میں ہی سپریم کورٹ کا کولیگ، کل میرے آرڈر کو بھی اسی طرح فلاؤٹ کیا جائے گا. کل قاضی چیف جسٹس ہو جائیں گے تو قاضی کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. یہ نون والوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ کو 1 اور 2 میں. اور 1 اور 2 کیا ہے کہ ایک طرف آئین کھڑا ہے، دوسری طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے. آپ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ وکیل نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک اور آخری بات عرض کر دوں، وکلاء پاکستان کے پیرا دیں گے اس آئین کا بھی اور اس چیف جسٹس کا بھی پیرا دیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. بہت ساری اہم باتیں کی ہیں. بڑی بات انہوں نے کی ہے جو مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر تقسیم ہے کہ جج صاحبان ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ مسئلہ ایگوز کا ہے، یعنی اناؤں کا مسئلہ ہے. یعنی یہ مسئلہ جو ہے یہ اناؤں کا مسئلہ ہے. اور اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات اور کی کہ کوشش ہو رہی ہے کہ انہوں نے بات کی کہ کنٹیمپٹ میں حکومت جا سکتی ہے. یہ بڑی نہیں حکومت انہوں نے مثال دی نا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب. لیکن آج حکومت کا کل اتحادی اجلاس ہو رہا ہے، کل اس میں اس پورے پروسیس پہ غور کیا جائے گا کہ کیا حکمتیں اپنائی جائے. لیکن بڑا ایک آپ سمجھے نا تلخ سا ماحول ہو گیا اس سارے واقعے کے بعد. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آ کے امریکہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پوچھیں کہ کبھی اسرائیل میں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ہماری طرح آج ہماری طرح کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، واپس آ کے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس معاملے پر. ہم اور امریکہ کتنے بہت ساری اچھا لگ رہا ہے نا. بالکل سر. ناظرین ایک بریک یہاں پر لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب کی جانب سے آج ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو بینچ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ کیسے قبول کریں گے. آپ نے بھی یہ بات کی کہ حکومت جو ہے اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی. نہیں تو اب دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو 2 دن درمیان میں کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور پھر یہ کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور حکومت اگر فیصلہ نہیں قبول کر رہی تو پھر عدالت کیا اپنا فیصلہ
چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کو انڈورس کروا پائیں گے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت. اور اعتزاز احسن صاحب کا جو کہنا یہ تھا کہ گیلانی صاحب کے لیے بھی تو فل کورٹ تو نہیں بنا تھا، تو وہ گیلانی صاحب جو گھر چلے گئے تھے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر کنٹمپٹ لگ سکتی، تو بڑے 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 خطرناک قسم کی صورتحال ہے اور یہ کوئی معمولی حالات نہیں ہے. اچھا امریکہ سے میں نے کیسے ملا ہے؟ ہاں امریکہ میں کچھ پاکستان جیسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں کوئی بحران کھڑا ہوتا ہے، کبھی تو اسرائیل میں بھی وہی چل رہا ہے آئینی ترامیم کا بحران. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک معمول ہے نا وزیر اعظموں کا آنا جانا، پتہ ہی نہیں چلتا. حساب کیف غار میں گئے، باہر نکلے تو ایک اور وزیر اعظم تھا. مطلب وہ تو میں ایک مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ جو ہیں وہ تو کئی سو سال بعد نکلے تھے نا. یہاں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ وزیر اعظم کون ہے، وزیر خزانہ کون ہے. اسحاق ڈار سے پوچھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کدھر گیا، وہ کہتے ہیں کون مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل سے پوچھتے ہیں شوکت ترین، وہ کہتے ہیں کون شوکت ترین. مطلب آئی ایم ایف والے بھی پاگل ہوئے ہوں اس میں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان کے یہاں بہرحال. لیکن امریکہ میں جو ہے وہ تو پاکستان میں تو یہ عام سی بات ہے نا کہ عدالتیں کسی کو ہٹا دیا وزیر اعظم کو، کسی کو پھانسی لگا دیا، کسی کو نااہل قرار دے دیا، کسی کی حکومت گرا دیا آگے پیچھے. لیکن امریکہ میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، امریکہ میں ٹرمپ زبردست کر دیا عدالتوں نے ان کو. اچھا یہ بھی نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی انہوں نے کوئی امریکی آئین کی خلاف ورزی کی ہو، یا انہوں نے جو یہ 6 جنوری والا جو حملہ ہوا تھا کیپٹل ہل پہ اس میں، یا اور کوئی بہت انہوں نے کوئی ان کو پکڑا کسی عجیب سے کام میں ہے. اور ان کو جو ہے وہ منگل کے دن وہ اپنی گرفتاری پیش کریں گے مینہٹن کے ڈسٹرکٹ آفس میں. ابھی ان کے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آخری اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ ان کے وکلاء اور یعنی ٹرمپ کے وکلاء اور جو مینہٹن کی جو ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس ہے وہاں کے وکلاء کے درمیان یہ معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا وہ خود سرنڈر کر دیں گے، اور یہ بھی کیا ان کو ہتھکڑی لگائی جائے گی، اور یہ بھی کہ کیا ان کو عدالت یہ تو طے ہو گیا خیر کہ عدالت کے ساتھ والے کمرے میں ان کو رکھا جائے گا. سیکرٹ سروس جو ہے کیونکہ سابق صدر ہیں تو ان کو سیکیور کرے گی، لیکن ان کو پکڑا کسے، وہ ہوئے کس چکر میں ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اب بڑے متاثر انداز میں بات کر دیتے ہیں. ایک باغ و بار شخصیت ہیں، وہ اپنی ذات میں انجمن ہے. ہمارے ہاں بھی ساری انجمن ہی ہیں اپنی ذات میں، مگر وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی ذات میں انجمن ہے. تو 2006 میں ان پہ ہوا یہ کہ یہ جو وال اسٹریٹ جرنل کی سیکنڈ سلائٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے موصوف نے $1,30,000 دیے ایک ایڈلٹ فلم اسٹار کو خاموش رہنے کے لیے، ٹرمپ کے لائر نے. اچھا یہ 2006 میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا نا باغ و بہار شخصیت ہیں. اچھا یہ 2 ہیں خواتین اصل میں، ٹھیک ہے، ایک جو ہیں وہ ایک فلموں میں ہیں اور یا تھیں فلموں میں، اور ایک جو ہے وہ پلے بوائے میگزین آتا ہے اس کی ماڈل تھیں. تو اب یہ ہوا جناب کہ دونوں خواتین جو ہیں وہ ایک خاتون جو تھیں اس میں سے، یہ جو جس کیس میں ان کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو اس کیس میں یہ ہوا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ خاتون 2011 میں وہ خاتون، اچھا ٹرمپ ظاہر ہے کہ وہ ٹرمپ ان کے ساتھ سلام دعا کی ہوگی، ٹرمپ صاحب نے جو بھی کرنا تھا کیا ہوگا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خاتون جو ہے 2011 میں آ گئی سامنے، اور 2011 میں انہوں نے کسی میڈیا سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ٹرمپ کو میسج پہنچا دیا انہوں نے. اب ٹرمپ کا جو ٹرمپ کے ایک فکسر ہیں، فکسر سے مراد ان کے وکیل بھی ہیں مگر فکسر نہیں ہوتے وہ جو درمیان میں ان کے مصیبتوں کو رولے رپے پڑے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے تو ایک بندہ سنبھال رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سنبھالو، اس کو سنبھالو، اس کے منہ میں لڈو ڈال، اس کو یہ کرو. اب ٹرمپ تک خبر پہنچی کہ وہ خاتون انٹرویو دینے جا رہی ہیں. خاتون کو پیسے دیے، 2011 میں جان چھڑائی. 2016 میں خاتون پھر اٹھ گئیں. پھر انہوں نے ٹرمپ یہ الیکشن کمپین درمیان کے درمیان انہوں نے کہا پتہ نہیں رابطہ کیا، ساتھ ہی خبر پہنچا دی ٹرمپ تک کہ میں تو انٹرویو دینے جا رہی ہوں. ٹرمپ نے وہ مائیکل کوہن جو ان کے جو فکسر ہیں جو لائر بھی ہیں اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چپ کرا. ٹرمپ نے آنکھ ماری چپ کراؤ، اس کے منہ میں بند کر، اس وقت کیا مصیبت پڑی ہوئی، ہلری کلنٹن سامنے کھڑی ہے. اس کو پھر جا کے پیسے دیے. اچھا اب جناب کیا ہوا کہ یہ جو ہے یہ وال اسٹریٹ جرنل کی کوٹ کر رہا ہوں، ایجنٹس نے ریڈ کیا مائیکل کون کے آفس میں. یہ اسٹومی
ڈینیلز جو 34 سلائیڈ ہے، یہ دو خواتین ہیں نا، جی ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہیں اور ایک یہ ہیں جو اسلامی ڈینیلز ہیں، یہ پلے بوائے کے جو ماڈل ہیں یہ. اچھا، اور وہ پیمنٹس نکالنی مائیکل کوہن کے دفتر سے اور آفس سے اور ریکارڈ آگے نکال پیچھے لی. وہ پیمنٹس کی وسیدیں جو پیمنٹس ہوئی تھی دونوں خواتین کو، وہ نہیں نکالنی. اب نکالنی، اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں بکواس ہے، یہ ہے وہ ہے، جھوٹا الزام میرے اوپر لگاتا ہے بائیڈن، اور یہ اور میں مقبول عام یہ وہ. اب وہ جو مائیکل کوہن تھا وہ وعدہ معاف بن گیا. وعدہ معاف کیا بنا؟ اس نے اپنے آپ نے مان لیا. مطلب وال اسٹریٹ جرنل کی پہلی جو سلائیڈ ہم کو میں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ آسان ہو جائے سمجھنا. انہوں نے کہا گلٹی اور پلیڈز گلٹی، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا تھا، یہ جو پہلی سلائیڈ ہے، انہوں نے ٹرمپ نے کہا تھا کہ خواتین کو پے کریں. چلیں جی، اب جناب ٹرمپ صاحب زبردست ہو گئے. اب جناب ٹرمپ صاحب کے مطلب ظاہر ہے کہ سارے کے سارے بندے جتنے بھی تھے درمیان میں، وہ خواتین بھی اور وہ جو بندے پیمنٹس کر رہے تھے اور رسیدیں لے رہے تھے اور یہ کر رہے تھے، اور وہ اور بندوں نے خود مان لیا کہ ہمیں ملے تھے اس ہوٹل کے کمرے میں ادھر ادھر. یعنی انتہائی ایک فضول قسم کا، یعنی جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ایشو کو، اس میں ٹرمپ صاحب زبردست ہو گئے. اب ٹرمپ صاحب کو منگل کے دن جو ہے وہ اچھا وہ آرام سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو فلوریڈا میں ان کی رہائش گئے، آرام سکون سے بیٹھے. انہوں نے کسی نے بتایا تھا کہ اپریل کے آخر میں یا مئی تک یہ جیوری فیصلہ کرے گی، گرینڈ جیوری. آرام سے بیٹھے ہوئے، اچانک فیصلہ آ گیا. اور اب یہ طے ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود، ٹرمپ کے لائرز نے کہا ہے کہ وہ منگل کے دن خود پیش کریں گے اپنے آپ کو، آئیں گے نیو یارک، آئیں گے مینہٹن کے ڈسٹرکٹ آفس میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد عدالت میں ہی ان کو رکھا جائے گا. ساتھ ایک جیل میں ہتھ کڑیاں لگانے یا نہ لگانے پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا ایریٹک بیہیویئر ہے نا. ایسا نہ ہو کہ وہ ٹرمپ صاحب کھڑے ہو جائیں وہیں پہ عدالت کے اندر ہی. کوئی مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی ایک عجیب سی پرسنالٹی ہے ان کی. تو اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے لایا جائے اور کم سے کم میڈیا وہاں پہ موجود ہو، اور کم سے کم بڑی تعداد میں حامی بھی تو ہیں، حامی بھی ہیں، لیکن ان کو سب کو منع کر دیا. وہ عدالت اپنا پھر فیصلہ امپلیمنٹ کروائے گی نا، کوئی مظاہرے کوئی اوٹ پٹانگ نہیں ہوگا کام اس دن. لیکن بہرحال سیکرٹ سروس سیکورٹی پرووائڈ کرے گی. اور لیکن ہوگا کیا کہ ٹرمپ صاحب اس کے بعد جو ہے وہ غالباً جتنا میں ان کے اس کو لیگل پروسیجر کو پڑھ رہا تھا، کہ اس کے بعد وہ وہاں سے شام کو ہی اسی دن ان کو وہ کہیں گے کہ گلٹی نہیں ہوں میں غالباً. اگر گلٹی کہہ دیا انہوں نے اپنے آپ کو تو جیل جائیں گے سیدھا. تو انہوں نے وہ کہا، وہ کہیں گے کہ میں گلٹی نہیں ہوں، اور وہ گلٹی نہیں ہوں گے تو پھر وہ شام کو ہی واپس فلوریڈا چلے جائیں گے. یعنی جیل میں نہیں جائیں گے. ابھی تو ٹرائل شروع ہوگا نا. اچھا، نیو یارک میں امریکہ میں ٹرائل شروع ہوتا ہے کچھ سال بعد، کچھ 6 مہینے بعد، لمبے لمبے ٹرائل چلتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے یہ 2024 کا جو ان کا الیکشن ہے، اس میں جو یہ امیدوار تھے، یہ عجیب سا قصہ ہو گیا ہے. یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے. کانٹروورشل پوری دنیا میں، امریکہ کی تاریخ میں دیکھیں نا، بل کلنٹن نے ان کو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے ان کو کہہ دیا تھا نا کہ امپیچ کرنے کا، سینیٹ نے نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جب فورڈ آئے تھے تو فورڈ نے معاف کر دیا تھا. اسی طرح سے نکسن جو ہیں، وہ نکسن کا جو واٹر گیٹ آیا تھا تو اس میں کرمنل چارجز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ریزائن کر گئے تھے. ٹھیک ہے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سوری، فورڈ نے کر دیا تھا نکسن کو، اور بل کلنٹن کو سینیٹ نے نہیں کیا تھا، اور چارجز ڈراپ ہو گئے تھے بعد میں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے فردر جرم عائد ہو رہی ہے کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائرہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دونوں وقت لوں گا. سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.